बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर, सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी है, जिसके साथ ही हुकूमत रुखसत हो गई, कौमी असम्बली तहलील हो गई है, वफाकी काबीना भी ख़त्म हो गई और हुकूमत के तमाम ओहदे ख़त्म हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके सदर को भेजी थी और उनके दस्तखत के चंद मिनट बाद ही सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत करते ही कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ओहदे पर बरकरार। प्राइम मिनिस्टर ने जो समरी सदर को भेजी थी उसमें अबूरी हुकूमत बनाने की दरख्वास्त भी की गई है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करेंगे और असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन में अगर नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर अपने अपने नाम स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी ये फैसला ना कर सकी तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेगा और असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा और मुद्दत पूरी होने से कबल असम्बली तोड़े जाने पर आम इंतखाबात 90 रोज में कराना होंगे और आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 14 दिन में नताइज का ऐलान करेगा। तो 13 जमाती मखलूत हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद आज रुखसत हो गई है और आधी रात को ये फैसला आया है। इम्कान ये था कि सदर मुमलकत शायद इसमें कोई वक्त लें और 48 घंटों में असम्बली दस्तखत टूट जाएगी, लेकिन ईवान सदर ने कहते हैं चट मंगनी पट गया, क्योंकि मौजा कितनी लगी हैं, मौजा लगी हैं जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की। बड़ा ही मशहूर मुहावरा है कि कुबड़े को लात पड़ी और उसका कुबड़ा पर निकल गया, और ये मुहावरा सादिक आता है जनाब आरिफ अलवी साहब पे। आरिफ अलवी साहब की निकल आई है लॉटरी। तो इस पूरी बारात में जिसने सबसे ज्यादा नोट लूटे हैं, जो लुडियां डाल रहा है वो है आरिफ अलवी। यानी तहरीक इंसाफ की पूरी जमात जो है वो खुडे लाइन लगी हुई है। पार्टी का चेयरमैन अंदर है, पार्टी का सदर जो है वो भी अंदर है और पार्टी के रहनुमा भागे हुए हैं, कुछ मफरूर है, कुछ रुपोश है, बाकी जेलों में सड़ रहे हैं और आरिफ अलवी साहब मजे कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब इतने मजे कर रहे हैं कि आरिफ अलवी निगरान हुकूमत 2 माह रहे, 3 माह रहे, 4 माह रहे, 6 माह रहे या 2 साल रहे, तो आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के सदर रहेंगे तो एनू कहते ने सियाणा कां। इसलिए हम कहते थे कि आरिफ अलवी साहब सियाणे कौवे हैं और सियाणा कौवा जो है वो हमेशा मिसाल तो आप समझ गए ना, लेकिन इस मरतबा सियाणा कौवा जो है वो उसका दाव लग गया है। अब इमरान खान पता नहीं इलेक्शन जीतते नहीं जीतते, दोबारा इक़्तिदार में आते नहीं आते, सदर अलवी दोबारा सदर बनते नहीं बनते, लेकिन देखें वो इस तरीके से सदर के ओहदे की तौसीह ले चुके हैं और अब ये तौसीह डिपेंड करती है उस आने वाली हुकूमत पे या इलेक्शन कमीशन पे या फिर एस्टेब्लिशमेंट पे कि अगले इलेक्शन कब होते हैं। तो ये है एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि वो जो कहते थे कि हम 10 साल 20 साल आगे हुकूमत करेंगे, फलाना बंदा हमारा आर्मी चीफ होगा और बाकी सारे जेलों में होंगे, सुंजिया हो गलियां में मिर्जा यार फिरे, आज वो जेल में है और बाकी सारे बाहर फिरे हैं और वो अटक जेल में दुहाई दे रहे हैं कि मुझे जेल से निकालो, मेरी जेल से जान छुड़ाओ, मेरे किसी से मुज़ाकरात कराओ, मेरी किसी से बात कराओ। लेकिन ना उनकी कोई बात सुनने वाला है ना समझने वाला है। तो उनके यानी उनके अपने लोग भी उनकी बात नहीं सुन रहे। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करा के गए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आप लोगों ने घर में नहीं बैठना, आप लोगों ने बाहर निकलना है। तो यूथियों ने उनकी बात इतनी मानी है कि वो घरों में तो नहीं बैठे, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। तो यूथियों की एक बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जा रही है। अब अल्लाह जाने क्यों जा रही है। दुबई का तो टिकट नहीं मिल रहा है, दुबई के टिकट की कीमत 2 गुना 4 गुना ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर भाग रहे हैं और खदशा ये है कि जो निगरान सेटअप आएगा वो बाकियों को भी नहीं छोड़ेगा।
اور شکنجہ اور سخت ہو جائے گا. اور خدشہ یہ ہے کہ نگران آنے والا جو نگران ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ سخت ظالم قسم کا آدمی ہوگا, بڑے اختیارات کے ساتھ آ رہا ہے. اب وہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس پہ چل رہی ہے بحث. مثلا تحریک انصاف کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف اسحاق ڈار کو لانا چاہتے ہیں اور اسحاق ڈار ہی آئے گا. نواز شریف صاحب اڑ گئے ہیں, نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ناراضگی چل رہی ہے. اسی وجہ سے ابھی تک نگران وزیر اعظم کا نام اناؤنس نہیں ہو سکا. دوسری پکچر یہ ہے کہ ایک سابق بیوروکریٹ ہے اور فارن آفس میں بھی رہے ہیں, سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے 1 سال ایمبیسڈر بھی رہے ہیں, جلیل عباس جیلانی صاحب, قرہ فال, ان کے نام بھی نکل سکتا ہے کیونکہ ان کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی کل پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو اسلام آباد چ پی ہیں تما کے جناب نئے پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر اسلام آباد میں لینڈ کر گیا. تو جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام اچانک نمودار ہوا, پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ نام دیا گیا ہے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں. لیکن اگر جلیل عباس جیلانی صاحب مضبوط امیدوار ہے تو باقی کیا تیل لینے چلے جائیں؟ اور یہ جو حکومت نے اتنی ساری اختیارات دیے ہیں آنے والی حکومت کو, کیا اس لیے دیے ہیں کہ ایک ٹھنڈا میٹھا جیا بیوروکریٹ لگا کر الیکشن کرا دیے جائیں اور نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا مل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یا تو وہاں چاہیے بڑا ہوشیار آدمی یا پھر چاہیے بڑا ہی مٹی کا مادو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کے کوئی نام ڈیسائیڈ نہ کیا ہو. اور یہ جتنی یعنی کیا سریا کی جا رہی ہیں, یہ وہ کہتے ہیں نا دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, اور حکومت بھی مزے لے رہی ہے کہ چلے لوگ گیس کر لے, وہ تکے لگا لے, مسلمانوں لگاؤ تکا, تو مسلمان تو فوراً تکا لگانے چل پڑتے ہیں. تو تکے بازیاں ہو رہی ہیں. نام آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سب سے پہلے حفیظ شیخ کا انٹرویو کیا تھا, بلایا تھا, پوچھا تھا. کئی اور اکانومسٹ کے انہوں نے انٹرویو کیا, ڈاکٹر ارشد حسین کا کیا, وہ خاتون جو گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں ان کا انٹرویو کیا, جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ خاتون ہیں جو کہ مجھے میرے دل سے نام نکل گیا, وہ بھی ان کا بھی انٹرویو کیا گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ ہوا, شاہد خان عباسی کا نام ڈسکس کیا گیا, مفتاح اسماعیل صاحب کو ڈسکس کیا گیا, تو بڑے نام ہیں. پھر یہ کہا گیا جی اس دفعہ کوئی ایسا بندہ آئے گا یعنی پیڑی نے سر چکھے نا, یعنی مٹی پڑنی ہے سر میں, تو ہم وہ بندہ لائیں گے جو کہ پولیٹیشین ہو. ہم کیوں بیوروکریٹ اپنے اوپر مسلط کرے, ہم کیوں ریٹائرڈ جج لے کر آئے, کیوں ریٹائرڈ جرنیل لے کر آئے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے اچھا کام کیا تھا کہ جنرل کیانی کو بلاتی, اسے نگران پرائم منسٹر بنا دیتی, جنرل راحیل شریف کو بلائے, ان کو نگران پرائم منسٹر لگا دیں. اچھا وہ اگر جرنیل نہیں لگانے تو کرنیل لگا دیں, فوج جس کو چاہے لگا سکتی ہے, کسی میجر کو بھی کھڑا کر دیں, وہاں پہ ان کو بنا دیں نگران پرائم منسٹر. اگر اس نے اگر اس کے اوپر سرکاری عہدہ لینے پر جو مدت کی پابندی ہے وہ ختم ہو گئی ہو. تو جب یہ قانون پاس کیا گیا تھا, یہ لا پاس کیا جا رہا تھا کہ جی کم از کم 5 سال حساس عہدے پر تعینات شخص کم از کم 5 سال عوامی عہدہ لینے کا اہل نہیں ہوگا, یعنی وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. تو اسی وقت بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی فوجی آ رہا ہے, لیکن اس فوجی کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون آ سکتا ہے. اگر وہ آئیں گے تو آئیڈیل ہوں گے, لیکن اس سے جو سیاست دان ہے ان کی بہت زیادہ سبکی ہوگی. تو یہ ممکن نہیں لگتا کہ کوئی ریٹائرڈ فوجی اس کو سنبھالے. ہاں سیاستدان کو کیا کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ یعنی کوئی سیاستدان نگران وزیر اعظم بہت سارے رہے ہیں, ملک مراج خالد سے لے کے اور یونیمینی غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب وہ بھی رہے تھے. تو اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی کا نام اس وقت کی اپوزیشن لیڈر نے سجیسٹ کیا تھا, تو اپوزیشن کی طرف سے نام دینے کی وجہ سے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, وہ پیپل پارٹی چھوڑ کے اپنی جماعت بنا چکے تھے. تو ابھی پاسبلٹی ہے کہ نام جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آ جائے, لیکن نام وہی ہوگا جو کہ طے شدہ ہے, اور طے شدہ نام جو لفافے کے اندر بند ہے وہ اس کے جو یعنی خوشبو بتا رہی ہے, یعنی کہتے ہیں سنگ کے تکا لڑا ہانڈی کی پک رہے ہیں, تو ہانڈی چ پک رہے اسحاق ڈار. اس وقت سارے کہہ رہے ہیں جناب اس لیے کہ اسحاق ڈار, دیکھیں ٹیکنیکلی سمجھیں آپ اس کو, کہ اگر آپ نے معیشت کو لے کر چلنا ہے, آئی ایم ایف کو راضی رکھنا ہے, تو پھر مرضی تو آئی ایم ایف کی چلے گی. بندہ تو وہ چاہیے کہ جو کہ آئی ایم ایف کو کمفرٹیبل رکھے اور اس ملک کی اکانومی کی جو پلاننگ کی گئی ہے اس کے مطابق چلے. یہ کیا ہوا کہ آپ نے بنائے ترقی کے پلان, خود چلے گئے گھر اور دکان دے دی عمران خان کو, جیسے اور دکان دے دی کسی اور شخص کو, جیسے چلتا چلاتا پاکستان آپ نے عمران خان کے حوالے کر دیا.
اس کو پتہ ہی نہیں تھا آگے چلانا کیسے ہے، تو اس نے برباد کر دیا. دکان بھری ہوئی تھی، خزانہ بھرا ہوا تھا، اسٹاک مارکیٹ چل رہی تھی، مطلب کیا نہیں تھا پاکستان کے اندر. مہنگائی کنٹرول میں تھی، ڈالر بھی قابو میں تھا، پیٹرول بھی بہت زیادہ ہائی نہیں تھا. لیکن وہ کناڈی دکاندار آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ چلتی چلاتی دکان مجھے دے، میں بھی چلا لوں گا، کوئی بھی چلا لے گا. تو انہوں نے کہا ہاں چل رہی ہے بھائی، تم بیٹھ جاؤ، تم چلا لو. اس نے دکان کا کر دیا بیڑا گھر. تو اب ایسا کوئی رسک نہیں لے گا، نمبر 1. نمبر 2، حکومت یہ سمجھتی ہے، آج کی تاریخ تک تو حکومت ہے نا شہباز شریف، کہ وہ جتنے انہوں نے انتظامات اور اقدامات کیے ہیں وہ اس کے ثمرات ان کو اگلے 8-9 مہینے میں ملنے ہیں. تو ان ثمرات کا کریڈٹ کس نے لینا ہے؟ انہوں نے لینا ہے جنہوں نے پہلے کھے ڈالی اپنے سر میں، یعنی جنہوں نے بدنامی سہی کہ ہم نے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے، کہ جس کے لیے ہم نے اتنی باتیں برداشت کی، مہنگائی کر دی، فلانا کر دیا، یہ حکومت ناکام ہے. تو مسلم لیگ نون نے اپنا ووٹ بینک کی اپنا سب کچھ جس کے لیے قربان کیا. اب اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ اگلے 8-9 مہینے میں اگر چیزیں سیٹل ہوتی ہیں تو اس کا وہ کریڈٹ بھی لیں. تو وہ واپس اپنا ووٹ بینک کیسے لے سکتے ہیں اگر ان کی کارکردگی سامنے آئے گی؟ آج کی تاریخ تک تو مسلم لیگ نون جو کچھ کر کے جا رہی ہے، یہ وہ کارکردگی بالکل نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام انہیں ووٹ دے. ہاں، عمران خان صاحب سے لوگ تنگ پڑے ہیں، اور جو کچھ عمران خان کر چکے ہیں اس کے غصے میں لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے سکتے ہیں. دوسرا، اسی طرح کا غصہ مخالف پارٹی کو بھی ہے. یعنی جو عمران خان کو لے کر آئے تھے وہ عمران خان صاحب سے مایوس تو ہے، لیکن غصہ انہیں اس بات کا یہ کہ جن کو ہم نے ہرایا تھا آپ نے واپس ان کو حکومت میں ان کو حکومت سونپ دی. تو ان کا بھی غصہ اپنی جگہ پہ، وہ اس غصے میں عمران کو ووٹ دیں گے. تو یہ ایک دوسرے کا بغض جو ہے نا، یا غصہ کہہ لے، وہ ووٹ دے سکتا ہے. کارکردگی کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں کا کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، JUI کوئی بھی ہو. لیکن جو ڈیزائن کر دی گئی ہے، جو فیوچر ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں 1 سال کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے رزلٹ مل جائیں اور آپ کے پرانے پوتڑے کپڑے وہ دھل جائیں، گناہ دھل جائیں، اور پھر آپ اس کا کریڈٹ لیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کام آپ کر کے جائیں، جو فصل آپ بو کے جائیں، وہ کوئی اس کا پھل کوئی اور کھائے. تو دکھ سے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس میں معاملہ یہ ہے. اس لیے جو کریڈٹ ہے نا اگلے 8-9 مہینے کا، وہ مسلم لیگ نون کسی اور کو نہیں دینا چاہتی، تو اپنا بندہ لائیں گے ہو، ورنہ امپاور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی جو نگران پرائم منسٹر کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا گمان یہ ہے، ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم رانگ، کہ نام اسحاق ڈار کا آئے گا، ممکن ہے راجہ ریاض کی طرف سے آئے، ممکن ہے راجہ ریاض کے ساتھ بات نہ بنے تو پارلیمنٹ کمیٹیوں میں بیٹھ کے نام آ جائے. اور اس پر اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کا کوئی جھگڑا ہے، تو یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اسحاق ڈار صاحب کی بڑی اچھی گڈ ول ہے، اور ہاں بدن جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی ریزرویشن ضرور ہے، اور پارٹی کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا بندہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نیوٹرلٹی کوشچن مارک ہو جائے گی. لیکن اگر اپوزیشن سجیسٹ کرتی ہے، یا پارلیمنٹ کمیٹیوں سے نام آتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے، یعنی بات الیکشن کمیشن پہ چلی جائے، آپ ذرا تصور کریں، اور پھر الیکشن کمیشن نام دے، تو الیکشن کمیشن نے کون سا نام دینا ہے؟ وہ پھر وہی نام دے گا جو طے ہو چکا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو چکا ہے، یا حکومت کے ساتھ طے ہو چکا ہے. اب الیکشن کمیشن نے تو کوئی نیا نہ اپنی جیب سے تو نہیں نکالنا. تو ایک بات یہ ہے. دوسرا، راجہ ریاض نے کریڈٹ لیا اس بات کا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو عمران خان کی حکومت نہ گرتی. تو اب راجہ ریاض کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، مورخ لکھے گا راجہ ریاض نے عمران خان کی حکومت گرائی. ویسے کہتے ہیں نا، لوٹا نہ ہو تو آپ باتھ روم کیسے جائیں؟ بات گل صحیح ہے. ویسے اگر آپ نے باتھ روم جانا تو بھائی لوٹا تو چاہیے. تو اگر بھائی صاحب نہ ہوتے تو عمران خان کی حکومت نہ جاتی. تو عمران خان صاحب کو اب احساس ہوا ہوگا کہ وہ لوٹوں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، جس کو لوٹا لوٹا وہ کہتے ہیں. لیکن راجہ ریاض کا کریڈٹ ہے، اس کو اب لوٹا کہیں یا کچھ اور کہیں، کہ وہ ڈٹ گیا اور ڈٹ کے اس نے عمران خان اٹھا لیا. دوسری سٹوری ہے عمران خان صاحب کی جیل کہانی. آج اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آج شہباز شریف نے بھی عمران خان کے حق میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی جماعت کے سربراہ کے جیل جانے پہ خوش نہیں ہے. ان سب باتوں کو ختم ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر الوداعی تقریر ہے وہ
اچھی خاصی تھی اور ایک کمپنسیٹ کرنے والی تقریر تھی کہ عمران خان کو سزا ملنے پر وہ خوش نہیں ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو چونکہ وہ کہانیاں بڑی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اگر وہ عمران خان کا ذکر نہ کرے تو ویلاگ ادھورا سا لگتا ہے۔ تو اب اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، انہیں جیل میں زہر دے دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب جو بار بار وہ کہتے ہیں نا مجھے زہر دے دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، تو یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہانی کہاں سے فیڈ ہوئی ہے۔ یہ محترمہ صاحبہ نے ان کی کہانی ہے، تو وہ کہانی اب انہوں نے لوگوں کو دوبارہ بتانی شروع کر دی کہ عمران خان کو زہر دے دی جائے۔ بھائی عمران خان کو کسی نے زہر دینا ہوتا تو پھر اب تک دیا جا چکا ہوتا، لیکن چلیں وہ کہتے ہیں جی اس طرح زہر نہیں دینا، سلو پوائزننگ کرنی ہے۔ تو اب اس سے کیسے بچا جائے جی؟ عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا دیا جائے۔ چلیں گھر کا کھانا بھی پہنچ جائے گا تو گھر کا کھانا کہ بشرا بیگم اپنے ہاتھ سے کھلائیں گی، وہ بھی آگے جیل حکام نے پہنچانا ہے، تو وہ کیا گارنٹی ہے کہ بشرا بی بی کا کھانا آئے اور آگے جیل حکام اس میں کچھ ملائے بغیر آگے دے دیں؟ اگر وہ کچھ ملا کے دے دے تو نام تو بشرا بی بی کا آئے گا۔ اچھا اس کو بھی چھوڑے، اگر بشرا بی بی خود ہی کھانے میں کچھ ملا کے دینا شروع کر دیں تو وہاں پہ کون سی لیبارٹری لگی ہوئی جس کو چیک کریں گے؟ ہاں ڈاکٹر موجود ہے، تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ بلکہ اگر بشرا بی بی کا کھانا نہیں جائے گا اور جیل حکام کی طرف سے ہی کھانا دیا جائے گا تو ذمہ دار جیل حکام ہوں گے، حکومت ذمہ دار ہوگی، تو کوئی تو گارنٹر ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ وہ فساد کھڑا کرنا نا کہ اس کو زہر دے دیا جائے گا، حالانکہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہر فیسلٹی دے دی گئی ہے کہ جتنی انہوں نے مظلومیت کا اپنا پرچار کیا 2-3 دنوں میں، جنہیں انہوں نے ترلے لیتے ٹپوسیاں ماریاں، تو آج جیل حکام نے وہ ڈیٹیل بھی دے دی کہ ہم نے عمران خان کو دیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ایک روم کولر دیا ہے، ایک پنکھا دیا ہے، ایک ٹیبل دی ہے، 2 کرسیاں دی ہے، 2 تکیے دیے ہیں، ایک میٹرس دیا ہوا ہے، انہیں پینے کا صاف پانی منرل واٹر دیا جاتا ہے، کھانے میں انہیں چکن بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور بھائی صاحب کو جگایا بھی نہیں جا رہا، قیدیوں کی وردی بھی نہیں پہنائی گئی، گنتیاں بھی نہیں کی جا رہی، اور ان کو علیحدہ بیرک دی گئی ہے، ملاقاتیوں کو بھی یعنی جو بھی پروٹوکولز ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ملنے کوئی نہیں آیا، نہ بیٹا آیا، نہ بیٹی آئی، نہ کوئی بیوی آئی، نہ چھوڑی ہوئی بیوی آئی، نہ کوئی متعلقہ آئی، تو کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ بہنیں بھی نہیں جا سکتی، وہ بھی اشتہاری ہے، اور بھانجا بھی بھاگا ہوا ہے، وہ بھی اشتہاری ہے۔ تو عمران خان صاحب کی اپنی فیملی میں سے، خاندان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جا کے عمران خان صاحب کے لیے کوئی روٹی لے کے باہر کھڑا ہو جائے۔ تو بشرا بی بی کم از کم اتنی ہمت تو کرتی نا کہ گاڑی میں ٹفن رکھ کے لے جاتی، جیل حکام کو دیتی، اگر وہ نہ پہنچاتے تو بات بنتی۔ تو یہ انہوں نے ایک داستان چھیڑی ہے جو وکیل ان کے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کھانا ہو سکتا ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ملائی کی جائیں جن سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلو پوائزننگ، جو کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور گھر کا کھانا، صحت مند کھانا جو بالکل ہم جس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہ ہو اور بالکل ٹھیک ہو، وہ ہمیں دینے کی اجازت دی جائے۔ اور آخری بات یہ کہ وہ کتنے گئے جڑے کہہ رہے تھے عمران خان ساڑی ریڈ لائن ہے، عمران خان تو بیچارہ کہہ کہ گیا تھی باہر نکلنا، لیکن یہ اس کی بات بھی نہیں مان رہے۔ ابھی تک جو ہے وہ پرائم منسٹر اپنے عہدے پر موجود ہیں اس وقت تک جب تک نگران وزیر اعظم کا تقرر نہیں ہوتا، تو راجہ ریاض کے ساتھ ان کی بھی مشاورت ہونی ہے، تو اب یہ قانونی پروسیس شروع ہو جائے گا۔ لیکن دیکھو نا علوی صاحب دی لگ گئی ہیں موجاں، علوی صاحب تے کمال ہی ہو گیا نا۔ تو ادھی رات میں حکومت ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ تو کل کھا رہے تھے نون لیگ والے مٹھائیاں عمران خان کی گرفتاری پر، آج کھائیں گے یوتھیے حکومت کے جانے پر۔ تو حکومت اپنے گھر جا چکی ہے، اب اس سے اگلا مرحلہ شروع ہونا ہے کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم۔ اس سارے بڑے منظر نامے کے اندر ایک خبر بھول گئے ہم، اور خبر کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ کل علامہ طاہر القادری نے لندن میں کئی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے پارٹنر ان کرائم 2013 میں دھرنے لے کر گئے، اور پھر پاکستان کی سیاست میں جتنا گند، جتنی بھوچال طاہر القادری صاحب نے ڈالی، اور اس کے بعد وہ خود باہر سدھار گئے۔ اس کے بعد آج انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ وہ سیاست میں جو کچھ انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ تو اب وہ
اور ٹاٹا بائے بائے، اب وہ سیاست نہیں کریں گے۔ تو ان کو یہ نظر آ گیا کہ ان کے پارٹنر پہلے ہی سیاست سے یعنی ان کی ختم ہو چکی ہے اور وہ اس وقت مکافات عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو علامہ طاہر القادری نے کہا کہ کہیں ان کا سایہ مجھ پہ نہ پڑ جائے، تو میں پہلے سیاست کو بائے بائے کہتا ہوں۔ تو انہوں نے سیاست کو کر دیا بائے بائے۔ لیکن یہ خبر کسی نے اس خبر کو لفٹ نہیں کرائی۔ یہ خبر اگر اس وقت آئی ہوتی 2013 میں تو شاید لیڈ سٹوری ہوتی۔